मैं 14 साल बच्ची का अबॉर्शन करने लगी। उस बच्ची की आंख में आंसू थे। मुझे इस पर तरस आया कि किस दरिंदे ने उसके साथ ये किया। ये क्या माँ बाप से पूछा? उन्होंने कहा कि ये पैदाइशी गूंगी है, इसलिए मुजरिम का नहीं पता। मगर जाते उस बच्ची ने मेरे हाथ में एक खत थमाया। उसके जाने के बाद जैसे ही मैंने खत खोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो बच्चा तो। मैंने अपनी असिस्टेंट को इंटरकॉम पे कहा, अगली मरीजा को भेज दे। नसरीन और ठंडी होती कॉफी का आखिरी गूंद पड़ा। मेरा नाम डॉक्टर शबाना है और मैं पिछले 15 सालों से गायनोलॉजिस्ट की हैसियत से काम कर रही हूँ। मेरा क्लिनिक जो शहर के एक मसरूफ हिस्से में था, सिर्फ सफ़ेद दीवारों पर और तिब्बी आलात का मजमुआ नहीं था। ये उम्मीदों, खौफ, खुशियों और बेपनाह दुखों का एक खामोश गवाह था। मैं समझती थी कि इन 15 सालों में मैंने औरत जात के हर रूप, हर दुख को बहुत करीब से देख लिया है। वो औरतें जो औलाद के लिए तरसती थी, वो नौजवान लड़कियां जो नदानी में गलती कर बैठती थी, वो सासें जो बहू के हाँ बेटा ना होने पर उसे मेरे पास इलाज के लिए लाती थी, और वो माएँ जो अपनी बेटियों के राज छुपाने के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाती थी। मैं समझती थी कि अब कोई इंसानी रवैया मुझे हैरान नहीं कर सकता। उस दिन मैंने अपनी मामूली की कॉफ़ी का कप ख़त्म किया और रजिस्टर पर नज़र डाली। आज का दिन भी बाकी दिनों जैसा ही लगता था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि चंद लम्हों बाद मेरे क्लिनिक का दरवाज़ा एक ऐसी कहानी के लिए खुलने वाला था जो ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी पेशा वराना ज़िंदगी के हर असूल को हिला कर रख देगी। मैं गलत थी, मैंने अभी सब कुछ नहीं देखा था। नसरीन ने दरवाज़ा खुला और आहिस्ता से कहा, डॉक्टर साहिबा, ये मरीज है। 3 लोग मेरे कमरे में दाखिल हुए। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके चेहरे पर ऐसी सख्ती थी कि जैसे वो मुस्कुराना भूल गया हो। उसके साथ एक खौफजदा सहमी हुई औरत जिसने शायद दुपट्टे से अपने आंसू पूंछे थे। उन लोग दोनों के दरमियान एक बच्ची, वो वाकई एक बच्ची थी, 14 या शायद 15 साल की, इतनी दुबली पतली जैसे कई दिन से खाना ना खाया हो। उसने पुराने से कपड़े पहन रखे थे और सर पर दुपट्टा इस तरह जकड़ रखा था कि उसका आधा चेहरा छुप रहा था, लेकिन जो हिस्सा नजर आ रहा था वो नर्स देने वाला था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खौफ से फटी पड़ी थी और आंसुओं से भीगी हुई थी। वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए कांपते हुए कदमों से अंदर दाखिल हुई। मैंने अपने पेशा वाला मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए नरमी से कहा, तशरीफ रखे। वो आदमी जिसका नाम बाद में मुझे जब्बार मालूम हुआ, कुर्सी पर तकरीबन गिरते वाले अंदाज में बैठा। वो बोला, डॉक्टर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें आपसे काम है। उसकी आवाज में कोई लचक नहीं थी, जैसे वो मुझ पर कोई एहसान कर रहा हो। उसकी बीवी रिजवाना अपनी बेटी के साथ सोफे के कोने में दुबक कर बैठ गई। मेरी बच्ची की तरफ देखा जो अपनी माँ के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। मैंने पूछा, जी बिल्कुल, बताइए क्या मसला है। मेरे बच्ची की तरफ इशारा किया, और ये इतनी घबराई हुई क्यों है? इससे पहले कि मैं बात मुकम्मल करती, रिजवाना फूट फूट कर रो पड़ी, डॉक्टर जी, हमारी तो दुनिया ही लूट गई, हम बर्बाद हो गए। जपान ने अपनी बीवी को ऐसी खौफनाक नजरों से घूरा, बकवास बंद करो, कि फौरन सहम कर चुप हो गई। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ, देखिए डॉक्टर साहिबा, हम सीधी बात करेंगे। ये मेरी बेटी है हिना, ये पैदाइशी गूंगी है, ना बोल सकती है ना बता सकती है। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने दोबारा उस बच्ची की तरफ देखा। वो अब भी इसी तरह सर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसके आंसू अब उसकी गोद में गिर रहे थे। मैंने धीमे से पूछा, और? जब्बार ने कहा, इसके साथ ज्यादती हुई है। जब्बार ने ये अल्फाज इतनी बेरहमी और स्पार्ट लहजे में कहे जैसे वो मौसम का हाल बता रहा हो। मेरे कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया। रिजवाना ने दोबारा सिसकी भरी, किसी दरिंदे ने मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी उजाड़ दी। ये तो बोल भी नहीं सकती कि बताए वो कौन था, कब हुआ। हमें तो कल रात ही पता चला जब इसकी तबीयत खराब हुई। जब्बार ने बात काटी, हमें नहीं जानना वो कौन था, हमें बस इस गंदगी से जान छुड़ानी है। मैंने गहरा सांस लिया। आपका मतलब? जब्बार ने सख्ती से कहा, उबाशन, हमें अपनी इज्जत बचानी है। हम मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये गूंगी ना होती तो शायद बता ही देती, मगर अब हम ये बच्चा नहीं रख सकते। आप इसे अभी इसी वक्त खत्म कर दें।
میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے. ایک 14 سالہ گونگی بچی جو خود اس کرب سے گزری تھی، اب اس کے اپنے والدین اس کے وجود کے اندر موجود ایک اور وجود کو گندگی کہہ رہے تھے. میرا دل اس معصوم کے لیے کٹ کر آ گیا. میں نے احتیاط سے الفاظ چننا شروع کیا. دیکھیے جبار صاحب، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے. یہ ایک میڈیکولیگل کیس ہے، یہ زیادتی کا معاملہ ہے. مجھے پولیس کو. جبار اس کی طرح چیخا جیسے میں نے کوئی گالی دی ہو. پولیس؟ وہ غصے سے کھڑا ہو گیا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ چاہتی ہیں تھانے جائیں، اپنی عزت کا تماشا بنے، تاکہ کل کو اخبار میں ہماری تصویریں لگے اور محلے والے ہم پر تھوکے؟ کیا آپ کو ہماری بربادی چاہیے؟ میں نے پرسکون کرنے کی سے کوشش کی. نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا. لیکن قانوناً وہ میری میز پر ہاتھ مار کر چلا ہے. بھول جائے قانون کو ڈاکٹر. ہماری بیٹی کی زندگی اور ہماری عزت داؤ پہ لگی ہے. ہم کسی تھانے کسی کچہری نہیں جائیں گے. رضوانہ جب تک خاموشی تیزی سے اٹھی اور میرے قدموں میں گر گئی. ڈاکٹر جی، خدا کے لیے، ہم مر جائیں گے. ہم غریب لوگ ہیں، لیکن عزت ہماری بھی ہے. اگر یہ بات اس کمرے سے نکلی تو ہم تینوں خودکشی کر لیں گے. میں اپنی اس بچی کو بھی مار دوں گی اور خود بھی مر جاؤں گی. میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہوش سے کام لیں، یہ دھمکی ہے. جبار نے کہا یہ دھمکی نہیں، سچ ہے. اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی. یا تو آپ یہ کام ابھی کریں یا پھر آپ کل صبح 3 لاشوں کی خبر سنیں گی. فیصلہ آپ کا ہے. آپ ایک گناہ سے بچنے کے لیے 3 قتل اپنی گردن پر لینا چاہتی ہیں. ساکت رہ گئی. میری نظریں بے اختیار اس بچی ہنا پر جا ٹھہری. کسی بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی. آنسو اس کی گالوں پر خشک ہو چکے تھے اور اس کی آنکھیں خالی تھی. وہ اس کمرے میں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھی. میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا. ان کی دھمکی، ان کی جہالت اور ان کی جھوٹی انا نے مجھے ایک کونے میں لا کھڑا کیا تھا. میں جانتی تھی کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کر گزریں گے. میں نے تھکی ہوئی، ہاری ہوئی آواز میں کہا ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں، لیکن مجھے پہلے کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے. جبار نے فوراً کہا کوئی ٹیسٹ نہیں، بس یہ ختم کریں. پیسے جو کہیں گے ہم دے دیں گے. میں نے قدرے غصے سے کہا پیسوں کی بات نہیں ہے، پروسیجر سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. آپ دونوں کو باہر انتظار کرنا ہوگا. میں نے نسرین کو آواز دی. نسرین، ان کو باہر ویٹنگ روم میں بٹھاؤ اور ان کی فائل تیار کرو. جبار اور رضوانہ ہچکچاتے ہوئے باہر نکلنے لگے. انہوں نے روکا. اور ہاں، ہینا کو میرے پاس یہیں چھوڑ دیں. مجھے اس کا بلڈ پریشر، کچھ بنیادی چیزیں چیک کرنی ہے. وہ راضی ہو گئے. جیسے ہی دروازہ بند ہوا کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی. اب اس کمرے میں صرف میں تھی اور وہ خوف زدہ خاموش بچی جس کی آنکھوں میں دنیا کا سارا درد سمٹ آیا تھا. وہ صوفے کے کونے میں اسی طرح دبکی بیٹھی تھی جیسے کوئی زخمی پرندہ شکاری کے سامنے بے بس ہو. اس کی والدین کے ظالمانہ الفاظ، ان کی دھمکیاں، ان کا اپنی بیٹی کو گندگی سمجھنا، سب کچھ میرے ذہن میں گونج رہا تھا. میں نے ایک لمبا سانس لیا. مجھے اپنے اعصاب پر قابو پانا تھا. میں ایک ڈاکٹر تھی اور اس وقت یہ بچی میری مریضہ تھی. میں نے نرمی سے مسکرانے کی کوشش کی، حالانکہ میرا دل اس کی حالت پر کٹ رہا تھا. میں نے آہستگی سے کہا گھبراؤ نہیں نا، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی، بس تمہارا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے. وہ میری بات پر صرف کانپ اٹھی. اسے میری طرف دیکھا تک نہیں. بس اس کی آنکھوں میں 2 موٹے آنسو ٹوٹ کر اس کی گود میں گر گئے. میرا دل چاہا کہ اس کے سر پر ہاتھ پھیروں، اسے تسلی دوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میں جانتی تھی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا. میں اس کے والدین کے حکم پر، ان کی دھمکیوں کے خوف سے ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہی تھی جو میرے ضمیر پر ہمیشہ بوجھ رہتا. میں نے اپنی ٹرالی اس کے قریب کی اور پی پی آپریٹس کا کف اٹھایا. میں اس کے قریب گئی. میں نے اس کا بازو پکڑنا چاہا تاکہ کف باندھ سکوں، لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے بازو سے ٹچ ہوا وہ بری طرح سے اچھلی، جیسے اس نے کسی انگارے کو چھو لیا ہو. وہ اس خوف سے چیخ مارنا چاہتی تھی، مگر شاید گونگی ہونے کی وجہ سے اس کی حلق سے صرف
ایک گھٹی ہوئی سسکی نکلی، وہ صوفے سے تقریباً گر ہی گئی۔ میں نے فوراً اسے سنبھالنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے کندھے سے تھاما۔ اسی لمحے اسی ایک لمحے میں جب میرا دھیان اسے سنبھالنے پر تھا، اس نے ناقابل یقین تیزی دکھائی۔ اس کا چھوٹا سا کانپتا ہوا ہاتھ میرے لیب کوٹ کی جیب کی طرف پڑا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی چھوٹی سی چیز میری جیب میں ڈالی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی وہ واپس سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سفید پڑ چکا تھا اور وہ خوف سے ہانپ رہی تھی۔ سب اتنی تیزی میں ہوا کہ میں ایک لمحے کے لیے میں سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا ہوا ہے۔ کیا یہ میری غلط فہمی تھی یا اس بچی نے واقعی میری جیب میں کچھ ڈالا تھا؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی، لیکن اس بار اس کی نظریں میری نظروں سے ملی تو ان میں صرف خوف نہیں تھا، ان آنکھوں میں ایک گہری شدید التجا تھی، ایک ایسی درخواست جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ اس کی وہ ایک نظر مجھے یہ باور کروانے کے لیے کافی تھی کہ وہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ اس بچی نے جان بوجھ کر مجھے کچھ دیا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ کیا تھا وہ؟ کوئی چابی، کوئی تعویذ یا کوئی ایسی چیز جس کے والدین سے متعلق ہو؟ میں نے خود کو سنبھالا، میں نے پیشہ ورانہ انداز اپنائے رکھا۔ میں نے اس کے بازو پر کف باندھا اور اس کا بلڈ پریشر چیک کیا، جو یقیناً اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے بہت زیادہ تھا۔ میں نے آلات واپس ٹرالی میں رکھے اور سے تھوڑا فاصلہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ میری انگلیاں بے چینی سے میری جیب کو ٹٹول رہی تھی۔ ہاں، وہاں ایک چھوٹا سا تہہ کیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا موجود تھا۔ میرے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کے والدین باہر تھے، وہ کسی بھی وقت دروازہ کھٹکا سکتے تھے۔ مجھے یہ پرچی فوراً پڑھنی تھی۔ میں نے ہینا کی طرف دیکھا، وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اس کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر میں نے دروازے کی طرف پڑھی، پھر آہستگی سے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی، اسے لاک کر دیا۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اگر جبار نے اندر آنے کی کوشش کی تو کم از کم مجھے چند لمحے مل جائیں گے کہ میں اسے باہر سے آواز دے سکوں۔ جبار صاحب، میں کچھ ٹیسٹ کر رہی ہوں، اس پہ تھوڑا وقت لگے گا، برائے مہربانی باہر انتظار کریں اور شور مت کیجیے گا۔ باہر سے اس کے بھاری قدموں کی آواز دور ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اب میں اکیلی تھی، یا یوں کہیں اس راز کے ساتھ اکیلی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی جیب سے وہ چھوٹی سی سینے میں بھیگی ہوئی پرچی نکالی۔ وہ کسی کافی کے صفحے سے پھاڑا گیا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، اسے کئی بار تہہ کیا گیا تھا۔ میرے لرزتے ہاتھوں سے اس کی تہہ کھولی۔ اس پر ٹوٹی پھوٹی بچکارا لکھائی میں پینسل سے کچھ لکھا تھا، جو میں نے پڑھا اور اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس پرچی پر لکھا تھا، ڈاکٹر آنٹی میں گونگی نہیں ہوں۔ یہ پہلا جملہ مجھے ساکت کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑی پرچی کانپنے لگی۔ گونگی نہیں تو پھر اس کے والدین، اس کا باپ، اس کی ماں، سب جھوٹ بول رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا، لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ یہ بچہ میرے تایا کی بیٹی عمر کا ہے۔ ہم دونوں نے 2 مہینے پہلے چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ میرے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ نکاح؟ اس کا مطلب یہ بچی زیادتی کا شکار نہیں ہوئی؟ یہ بچی کوئی گندگی نہیں تھی، یہ ایک جائز رشتہ تھا، یہ ایک نکاح کا ثمر تھا۔ وہ درندہ جس کا ذکر اس کے والدین کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر تھا۔ وہ جبار اور رضوانہ صرف اپنی جھوٹی انا کی خاطر مجھ سے قتل کروانے آئے تھے۔ وہ مجھ سے اپنی ہی بیٹی کے جائز بچے کو مروانا چاہتے تھے۔ مجھے لگا جیسے میں ابھی چکرا کر گر پڑوں گی۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ وہ بچی جسے میں بے زبان اور مظلوم سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اپنے ہی والدین کے ظلم کا شکار تھی۔ وہ والدین جو باہر خودکشی کی دھمکیاں دے رہے تھے، وہ دراصل مجرم تھے۔ مجھے اس بچی پر بے پناہ ترس آیا، جسے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے گونگا بننے کا ناٹک کرنا پڑا اور مجھ تک اس سچ پہنچانے کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لینا پڑا۔ میں نے پرچی کو مٹھی میں بیچا اور آنکھیں بند کر لی۔ میرے کانوں میں جبار کی آواز گونج رہی تھی، یہ گندگی ہے، یہ پیدائشی گونگی ہے، اور پھر رضوانہ کی سسکیاں، ہم خودکشی کر لیں گے۔
सब झूठ था, एक मकड़वा खुद गर्जी पर मुबनी झूठ। मैंने आंखें खोली और उस बच्ची की तरफ देखा, हिना, जो अब तक उसी तरह सहमी हुई सोफे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सवालिया निशान बनी मुझ पर जमी थी। वो जानना चाहती थी कि क्या मैं उसके राज पर यकीन किया है, या फिर उसके जालिम वालिदैन की तरह उसकी सच्चाई को रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगी। मेरे दिल में उसके लिए रहम और हमदर्दी की शदीद लहर उठी। ये बच्ची गूंगी नहीं थी, इसे खामोश करवाया गया था। मैं आहिस्तगी से उसकी तरफ बढ़ी। वो मेरी कुर्बत से एक बार फिर सहम गई। शायद उसे लगा मैं उसे मारने आई हूँ। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में आंखें डालकर मैंने आहिस्तगी से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे सच जानना है, और सच, पूरा सच। वो उलझन से मेरी तरफ देखती रही। शायद उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उसकी मदद कर सकता है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा जो मैंने लॉक किया था। मैं जानती थी कि हम यहाँ बुलंद आवाज में बात नहीं कर सकते। उसका बाप किसी भी कीमत पर किसी भी वक्त दरवाजा पीट सकता था। मैंने अपनी मेज की दराज से एक पैड और पेन निकाला। मैंने वो पैड और पेन उसके कांपते हुए हाथों में थमा दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और इशारे से कहा, लिखो, सब कुछ लिख दो, डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे और उससे पेन ठीक से पकड़ा भी नहीं जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू दोबारा बहने लगे। मैंने नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सहारा दिया। लिखो बेटा, जो भी तुम्हारे दिल में है सब लिख दो, यही मौका है तुम्हारे पास। उसने एक गहरा लड़ता हुआ सांस लिया, पेन पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और टूटी फूटी कांपती हुई लिखाई में लिखना शुरू किया। हर लफ्ज लिखते उसके आंसू पैड पर गिर रहे थे। उसने लिखा, मेरे बाबा को पता चल गया था। मैंने आहिस्तगी से पढ़ा, फिर उसने आगे लिखा, उन्होंने उमर को किसी दूसरे शहर भेज दिया और मुझे बहुत मारा। वो मुझे जान से मार देना चाहते थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसा बाप था जो अपनी ही औलाद का दुश्मन बन बैठा था। हिना ने अगली सतर लिखी और इस सतर ने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया। उसने लिखा, उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने जुबान खोली या किसी को सच बताया तो वो उमर को जान से मार देंगे, वो उसे ढूंढ कर खत्म कर देंगे। उसने पेन रखा और इल्तिजा भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अपने शौहर की जिंदगी की भीख थी। मैं समझ गई, मैं सब समझ गई। ये सारा ड्रामा, ये पैदाशी गूंगी होने की कहानी सिर्फ इसलिए था ताकि हिना खौफ के मारे कुछ कभी सच ना बोल सके, ताकि कोई उससे उस ज्यादती के बारे में पूछ ना सके और वो झूठ पकड़ा ना जाए। उसके बाप ने उसे गूंगा बना दिया था ताकि वो अपनी मर्जी से ही गुनाह करवा सके। मुझे उस बच्ची की हिम्मत पर हैरत हुई जो इतनी जुल्म, इतनी मारपीट और इतनी संगीन धमकियों के बावजूद मुझे सच पहुंचाने में कामयाब हो गई थी। मैंने पैड उसके हाथ से ले लिया। अब सूरत हाल मेरे समझ में आ चुकी थी। मैं एक मामूली डॉक्टर नहीं रही थी, ये अब इस कहानी की सबसे अहम गवाह थी। और मेरे कंधों पर उस बच्ची, उसके होने वाले बच्चे के ही नहीं बल्कि उसके शौहर की उम्र की जिंदगी की भी जिम्मेदारी आ गई थी। मैंने जो पर्ची पहले पढ़ी थी तो और अब जो ये तफसीलात उसने लिख कर दी थी, ये सबूत था, उसके वालिदैन के खिलाफ एक नाकाबिले तरदीद सबूत। मुझे एहसास हो कि मैं जब्बार नामी वहशी आदमी से अकेले नहीं निपट सकती। वो लोग जिन्होंने खुदकुशी की धमकी दी है वो कुछ भी कर सकते थे। ये मामला अब सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर का नहीं रहा था, एक मुजरिमाना साजिश थी, एक झूठी कैद, तशद्दुद और कत्ल की धमकी का मामला था। मुझे फौरी तौर पर कानूनी मदद की जरूरत थी। मैंने हिना के सर पर हाथ रखा, सिर्फ दो अल्फाज कहे, फिक्र मत करो। फिर मैं उठी और अपनी मेज की तरफ गई। मैंने क्लिनिक का फोन इस्तेमाल किया। मैंने अपनी जेब से अपना पर्सनल मोबाइल फोन निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन मेरा इरादा पुख्ता था। मैंने अपने शौहर असद का नंबर मिलाया जो कि एक काबिल वकील था। असद ने पहली ही गिनती पर फोन उठाया। हेलो। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके नॉर्मल और धीमा रखने की कोशिश की ताकि दरवाजे के पास खड़े उसके वालिदैन को कुछ सुनाई ना दे।
اسد میری بات غور سے سنا. تم اس وقت جہاں کہیں بھی ہو، جو بھی کر رہے ہو، سب چھوڑ دو اور فوراً میرے کلینک پہنچو. میری آواز کے تناؤ نے اسے پریشان کر دیا. اس سے پوچھا، شبانہ خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی ایمرجنسی ہے؟ میں نے کہا ہاں، بہت بڑی ایمرجنسی ہے. میں فون پر کچھ نہیں بتا سکتی، بس اتنا سمجھ لو کہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اور یہ قانونی مسئلہ ہے. یہاں کچھ لوگ ہیں جو بہت خطرناک ہیں. مجھے تمہاری فوری ضرورت ہے. بس آ جاؤ، پلیز جلدی کرو. میں اس کے مزید سوالات کا انتظار کیے بغیر فون کاٹ دیا. میں نے فون واپس جیب میں رکھا اور ایک گہرا سانس لیا. اب انتظار کا مرحلہ شروع ہونے والا تھا. میں نے ہلا کی طرف دیکھا، جو اپنی امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں مجھے ہی دیکھ رہی تھی. وقت جیسے تھم سا گیا. میرے کانپتے ہاتھ اب بھی موبائل کو تھامے ہوئے تھے. میں نے واپس ہاتھ جیب میں ڈالا. اب صرف انتظار تھا. اسد کو یہاں پہنچنے میں کم از کم 15 سے 20 منٹ لگنے تھے. یہ 15 منٹ میری زندگی کے سب سے مشکل منٹ ہونے والے تھے. کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی، یا پھر ہلا کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی، جو وہ اپنے دوپٹے میں منہ چھپا کر دبانے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے اسے تسلی دینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی. میں نے اشارے سے اسے پانی پینے کا کہا، لیکن اس نے سر نفی میں ہلا دیا. اس کا خوف حقیقی تھا. وہ جانتی تھی کہ دروازے کی دوسری طرف اس کا باپ نہیں، ایک وحشی درندہ کھڑا ہے، جو اس کی سچائی سامنے آنے پر اسے یا عمر کو زندہ نہیں چھوڑے گا. میرے ذہن میں بار بار اس کے لکھے ہوئے الفاظ گھل رہے تھے. وہ عمر کو جان سے مار دیں گے. یہ کوئی معمولی دھمکی نہیں تھی. جبار جیسے سخت مزاج اور انا پرست آدمی کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. میں نے اس کی لکھی ہوئی پرچی اور بیڈ کو احتیاط سے اپنے دراز میں ڈالا اور اسے لاک کر دیا. یہ ثبوت اب میری ذمہ داری تھے. ابھی مشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ باہر دروازے پر زوردار دستک ہوئی. یہ جبار تھا. ہلا خوف سے اچھل پڑی اور میری ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے بولی، اور میں نے اسے روکا. جبار کی غصے بھری آواز دروازے کے پاس آئی. ڈاکٹر، کتنا وقت لگے گا آپ کو؟ میں نے کہا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. اس کی آواز میں وہی تحکم اور بدتمیزی تھی. میں نے دروازے کے قریب جا کر اپنی آواز کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، جبار صاحب، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. بچی کی حالت تھوڑی خراب لگ رہی ہے. مجھے وقت چاہیے. اب باہر انتظار کریں اور شور نہ مچائے. میری اس بات پر وہ جیسے بھڑک اٹھا. کون سا ٹیسٹ؟ کس کی حالت؟ آپ بس وہ کام کریں جس کے لیے آئے ہیں، ورنہ دروازہ کھولیں، ہم اسے کہیں اور لے جاتے ہیں. اس کی بیوی رضوانہ کی بھی رونے کی آواز آ رہی تھی. وہ شاید اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے سخت لہجے میں کہا، دیکھیں، آپ نے اسی طرح شور مچایا تو میں آپ کا کیس نہیں لوں گی. خاموشی سے بیٹھے، بس 10 منٹ اور لگیں گے. میں وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. مجھے ڈر تھا کہ اگر اسد کے آنے سے پہلے اس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے. ہلا نے خوف سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے اور اپنے باپ کی آواز سننا بھی نہیں چاہتی تھی. وہ 10 منٹ جیسے 10 صدیاں. ہر لمحہ ایک عذاب تھا. ہر سیکنڈ مجھے لگتا تھا کہ جبار دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا. پھر مجھے باہر ویٹنگ ایریا میں کچھ ہلچل کی آواز آئی. میری اسسٹنٹ نسرین کی آواز، سر آپ اندر نہیں جا سکتے، ڈاکٹر صاحبہ مصروف ہیں. پھر میرے شوہر اسد کی جانی پہچانی آواز آئی، مجھے اندر جانا ہوگا، یہ ایمرجنسی ہے. میں نے فوراً دروازے کا لاک کھولا. دروازہ کھلتے ہی اسد تیزی سے اندر داخل ہوا اور اس کے چہرے پر شدید پریشانی تھی. اس کے پیچھے جبار اور رضوانہ بھی کمرے میں گھسنے کی اب کوشش کر رہے تھے. جبار غصے سے چیخا، یہ کون ہے؟ آپ نے اسے اندر کیوں بلایا ہے؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اسد جو صورتحال کی 1 سیکنڈ میں پام گیا، پلٹا اور جبار کے سامنے آ گیا. اسد نے اپنے وکیل والے سنجیدہ لہجے میں کہا، میرا نام اسد ہے اور میں اس کلینک کا لیگل ایڈوائزر ہوں، اور اب یہ معاملہ ڈاکٹر شبانہ نہیں میں دیکھوں گا. جبار ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا.
شاید اس نے کسی مرد کی مداخلت کی توقع نہیں کی تھی۔ اسد نے میری طرف دیکھا، میں نے صرف سر ہلایا۔ اسد نے اندر داخل ہو کے دروازہ بند کیا۔ جبار اور رضوانہ کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو اب بھی غصے الجھن کی کیفیت میں تھے۔ رضوانہ رو رہی تھی۔ ڈاکٹر جی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہماری عزت کا تماشا کیوں بنا رہی ہے؟ ہم نے تو آپ سے مدد مانگی تھی۔ میں نے اپنی دراز کھولی، وہ دونوں پرچیاں نکالی اور انہیں میز پر جبار کے سامنے پھینک دیا۔ میں نے کہا، مدد یا جھوٹ؟ یہ کیا ہے جبار صاحب؟ جبار نے میز پر پڑی پرچیوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور پھر شدید غصے سے پھیل گئی۔ اسے ہینا کی لکھی ہوئی تحریر کو پہچان لیا۔ اسے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس بچی نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ آپ کو ورغلا رہی ہے، میں نے کہا نا یہ گونگی ہے۔ اس سے پہلے کہ جبار اپنی بیٹی کی طرف بڑھتا، اسد اپنی کرسی سے اٹھا اور ان کے درمیان آ گیا۔ اسد نے بہت پرسکون لیکن انتہائی سر تہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا جبار صاحب، اب آپ ایک لفظ نہیں بولیں گے اور صرف میری بات سنیں گے۔ اسد کا لہجہ اتنا بااثر تھا کہ جبار کے اٹھے ہوئے قدم وہیں رک گئے۔ اسد نے میز پر پڑی پرچیاں اٹھائی۔ اس نے کہا، یہ پرچی کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی گونگی نہیں ہے، اور دوسری تحریر کہتی ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور آپ نے اسے سچ بولنے سے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، اور اب آپ اس کا اور اس کے جائز بچے کا استقاعت حمل کروانے آئے ہیں، وہ بھی زبردستی۔ اسد نے ایک لمحے کو وقفہ لیا۔ جبار کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ وہ بولا، یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے، تم وکیل ہو تو کیا ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسد مسکرایا، خاندانی معاملہ؟ اچھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور کہا، ٹھیک ہے، اس خاندانی معاملے کو حل کرنے کے لیے پولیس کو بلاتے ہیں، وہ بہتر طریقے سے حل کریں گے۔ پولیس کا نام سنتے رضوانہ کی چیخ نکل گئی، نہیں، پولیس نہیں، خدا کے لیے۔ اسد نے رضوانہ کی طرف دیکھا، پھر واپس جبار کی طرف مڑا۔ میں نے کہا، جبار صاحب، قانوناً جو آپ کرنے جا رہے تھے اسے جبری استقاعت حمل کہتے ہیں۔ اس کی سزا کم از کم 10 سال قید ہے، جو آپ اپنی بیٹی کے لیے پچھلے کچھ دنوں سے کر رہے ہیں۔ اسے جبری قید اور تشدد کہتے ہیں، اس کی سزا الگ ہے۔ اور جو آپ نے اس کے شوہر عمر کو مارنے کی دھمکی دی ہے، اسے کرمنل انٹیلیگیشن یعنی سنگین دھمکی کہتے ہیں، جس کی FIR الگ کٹے گی۔ آپ اپنی جھوٹی انا کی خاطر 3 سنگین جرائم کرنے جا رہے تھے، جن کی مجموعی سزا اتنی ہے کہ اپنی باقی کی زندگی اب جیل میں گزاریں گے۔ جبار جو کچھ دیر پہلے شیر بن رہا تھا، اسد کی باتیں سن کے اس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ وہ جو قانون کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا تھا، آج قانون اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رضوانہ تو پہلے ہی میرے قدموں میں گر پڑی۔ ڈاکٹر جی، ہمیں معاف کر دیں، اس نے میرے شوہر کو روکا، اس جبار سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اپنی بچی کو لے جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کروانا۔ اسد نے سختی سے روکا، نہیں، آپ کہیں نہیں جا رہے جب تک اس معاملے کا پکا حل نہیں نکلتا۔ اب دونوں یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے۔ اسد کی اس قانونی دھمکی نے جبار کے غرور اور انا کو ایک ہی لمحے میں پاش پاش کر دیا۔ وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے اپنی بیٹی کو مارنے اور مجھے دھمکیاں دینے پر تلا ہوا تھا، اب ایک ہارے ہوئی جواری کی طرح کرسی پر گر پڑا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رضوانہ، اس کی بیوی، اب بھی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ وہ کبھی میری طرف دیکھتی، کبھی اسد کی طرف، جیسے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو۔ ہیلا جو اب تک خوف سے میری کرسی کے پاس دبکی ہوئی تھی، اس ساری کاروائی کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب صرف خوف نہیں تھا، ایک ہلکی سی امید کی کرن بھی تھی کہ شاید آج اس کا مقدر بدل جائے۔ اسد نے اپنی جگہ پر واپس بیٹھتے ہوئے کہا، اب سچ بتائیں جبار صاحب، آخر کیا دشمنی تھی آپ کو اپنی بیٹی تھی اور اس عمر نامی لڑکے سے؟ کیا آپ اتنا سنگین قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے؟ آپ کو اپنی جائیداد اپنی بیٹی کی جان سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی؟ جبار نے ایک لمحے کے لیے چونک کر اسد کی طرف دیکھا۔ شاید وہ حیران تھا کہ اسد کو جائیداد کا کیسے اندازہ ہوا، لیکن جب انسان ہر طرح سے پھنس جاتا ہے تو اس کے پاس سچ کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ جبار نے ایک تھکی ہوئی آواز میں کہا،
جو اس کی شکست کا اعتراف تھا، بولنا شروع ہوا۔ اس نے بتایا کہ سب میرے بڑے بھائی عمر کے والد کا کیا دھڑا ہے۔ ہماری جائیداد کا پرانا جھگڑا چل رہا ہے، جو ہم سے ہمارا آبائی گھر زمینیں چھیننا چاہتا ہے۔ اس نے میری بیٹی کو اس لیے پھنسایا، اس عمر نے میری بیٹی کو محبت کے جال میں اس لیے پھنسایا تاکہ اس نکاح کے ذریعے میری جائیداد پر قبضہ کر سکے، تاکہ وہ مجھے بلیک میل کر سکے۔ جبکہ مجھے اس چھپے ہوئے نکاح کا علم ہوا تو میرا خون کھول اٹھا۔ مجھے لگا میرے بھائی نے میری عزت پر وار کیا ہے۔ اسے میری بیٹی کو استعمال کر کے میری جائیداد ہتھیانے کی سازش کی ہے۔ میں یہ کبھی نہ برداشت کر سکتا تھا، اس لیے میں نے عمر کو دھمکایا اور اسے شہر سے باہر بھگا دیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس رشتے کی نشانی کو ہی مٹا دوں گا۔ میں اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دوں گا جو میری بربادی کا سبب بنتا۔ جبار کی قابل رحم منطق سن کر مجھے اس کی جہالت اور تنگ نظری پر ترس آنے لگا۔ اسے اپنی چوٹی انار جائیداد کے لالچ میں دو معصوم بچوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اسد نے میری طرف دیکھا اور پھر جبار سے مخاطب ہوا، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بغیر تحقیق کی، صرف اپنے شک کی بنیاد پر اپنی بیٹی پر اتنا ظلم کیا اور اسے گونگا بننے پر مجبور کر دیا، اور آج آپ اسے اور اس بچے کو قتل کرنے آئے تھے صرف اس لیے کہ آپ کو اپنی جائیداد پیاری تھی۔ جبار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسد نے اپنا فون اٹھایا، اس نے کہا، جبار صاحب، مجھے اپنے بھائی یعنی عمر کے والد کا نمبر دیں اور اپنے خاندان کے کسی اور بڑے کا نمبر بھی دیں۔ یہ معاملہ اب صرف آپ کی بیٹی کا نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کا معاملہ ہے، اور اس کا فیصلہ آج یہی میرے دفتر میں ہوگا۔ جبار نے ہچکچاتے ہوئے نمبرز دیے۔ شاید وہ اب بھی سب کو چھپانا چاہتا تھا، لیکن اسد کے سخت لہجے کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اسد نے فون پر دوسرے خاندان سے بات کی۔ اس نے انہیں صرف اتنا بتایا کہ ہینا اور جبار صاحب ہمارے پاس کلینک میں ہے اور ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہو گیا، آپ لوگ فوراً پہنچے۔ اگلے 1 گھنٹے میں میرا چھوٹا سا کلینک ایک پنچایت گھر کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ عمر کے والد، اس کے چچا اور جبار کے خاندان کے 2 بزرگ بھی پہنچ چکے تھے۔ دونوں خاندانوں کے بڑے ایک دوسرے کو میرے دفتر میں دیکھ کر حیران بھی تھے اور غصے میں بھی۔ عمر کے والد نے آتے ہی جبار پر چیخنا شروع کر دیا، تم نے میری بیٹی کو کہاں چھپایا؟ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ جبار بھی غصے میں کھڑا ہو گیا، تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کے ساتھ جو کیا ہے، اس کے بعد میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھاتے، اسد ان دونوں کے درمیان گرجدار آواز میں بولا، خاموش، یہ میرا دفتر ہے، یہاں کوئی تماشا نہیں ہوگا، بیٹھ جائیں سب۔ اس کی آواز میں ایسا روب تھا کہ سب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ پھر اسد نے وہ پرچیاں سب کے سامنے رکھی اور ہینا کی لکھی ہوئی تحریر بلند آواز میں پڑھ کر سنائی۔ اسے سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح جبار اپنی ہی بیٹی کو ایک گونگی زیادتی کا شکار بنا کر میرے پاس آیا تھا تاکہ میں اس کے جائز بچی کو مار دوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں جبار پر تھی جو شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ عمر کے والد نے جب اپنی بھتیجی ہینا کی حالت دیکھی، ان کی آنکھوں میں آنسو اور اس کے چہرے پر اپنے باپ کا خوف دیکھا، تو ان کا دل پگھل گیا۔ وہ جبار سے بولا، جبار، ہم جائیداد کے لیے لڑتے رہے، لیکن یہ سچ ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس نفرت میں اتنا گر جاؤ گے کہ اپنی بیٹی کو ہی معاف نہیں کرو گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ عمر اور ہینا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں خود تمہارے گھر رشتہ لے کر آتا۔ تم نے جائیداد کو ہم سے زیادہ اہم سمجھا، لیکن آج اس بچی کی سچائی نے تمہاری انا کو شکست دے دی۔ بحث بہت طویل چلی، الزامات جوابی الزامات کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن ہینا کے آنسو، اس کی خاموش التجا کے سامنے آخرکار سب کے دل پگھل گئے۔ بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ جائیداد کا جو بھی معاملہ ہے وہ بعد میں حل ہوگا، لیکن 2 بچوں کی زندگی برباد نہیں کی جائے گی۔ اسد نے قانونی نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا، صرف مان لینا کافی نہیں ہے، اس نکاح کو قانونی اور معاشرتی تحفظ دینا ہوگا۔ جو نکاح چھپ کر ہوا تھا وہ اب سب کے سامنے ہوگا، تاکہ کل کو جبار جیسا کوئی باپ اپنی بیٹی پر ظلم نہ کر سکے اور کوئی اس نکاح کو چیلنج نہ کر سکے۔
اسی وقت عمر کو فون کر کے واپس بلانے کا حکم دیا گیا۔ وہ بیچارہ تو کسی اور شہر میں اپنے باپ کے حکم پر ڈرا سہما بیٹھا تھا۔ میں نے اس دن استحقاقی حمل نہیں کیا۔ میں اس دن ایک گناہ کا حصہ بننے سے بچ گئی۔ اس دن میرے کلینک پہ ایک زندگی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان ایک نئی شروعات ہوئی تھی۔ میں نے اس دن صرف ایک بچی کا علاج نہیں کیا تھا، میں نے 2 خاندانوں کو جوڑا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد عمر وہاں پہنچ گیا۔ اسے جب ساری حقیقت معلوم ہوئی تو وہ روتا ہوا ہنا کے پاس آیا۔ دونوں خاندانوں کے بزرگوں کی موجودگی میں میرے کلینک کے اسی کمرے میں، جہاں چند گھنٹے پہلے ایک قتل کی سازش ہو رہی تھی، وہاں قاضی کو بلایا گیا اور ہنا اور عمر کا نکاح سب کے سامنے دوبارہ پڑھوایا گیا۔ رضوانہ اپنی بیٹی سے لپٹ کر رو رہی تھی اور جبار شرمندہ اور خاموش ایک کونے میں کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ندامت کی اتھاہ گہرائیاں تھی۔ وہ شخص جو اپنی جھوٹی انا کے خول میں قید تھا، آج ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے ان سب کو رخصت کرتے گہرا سانس لیا۔ اسد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اطمینان تھا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ آج ہم نے صرف ایک کیس نہیں جیتا تھا، بلکہ ہم نے کئی زندگیاں بچا لی تھی۔ خاص طور پر جبار کی روح کو بھی ہم نے مرنے سے بچا لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد کئی سال گزر گئے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا۔ زندگی اپنے معمول پر واپس لوٹ آئی، یہ شاید پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہو گئی۔ میرا کلینک مریضوں سے بھرا تھا۔ نرسیں بھاگ دوڑ کر رہی تھی، نئی کہانیاں روز جنم لیتی اور پرانی یادیں دھندلاتی چلی جاتی۔ میں وہ واقعہ تقریباً بھول ہی چکی تھی۔ وہ خوفزدہ آنکھیں، وہ کانپتے ہوئے ہاتھ، وہ میرے جیب میں ڈالی گئی چھوٹی سی پرچی، یہ سب کچھ اب میرے ذہن میں کسی کونے میں ایک پرانی دھندلی یاداشت بن چکا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اس بچی کا کیا بنا ہوگا؟ کیا اس کا باپ سچ میں سدھر گیا ہوگا؟ کیا وہ اور عمر ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہوں گے؟ لیکن میرے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں تھے۔ وہ لوگ جسے میری زندگی میں ایک طوفان کی طرح آئے تھے اور ویسے ہی چلے گئے تھے، انہوں نے کبھی پلٹ کر مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ شاید وہ اس دن کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتے تھے جس دن ان کی عزت اور انا میرے کلینک میں نیلام ہوئی تھی۔ میں نے بھی کبھی انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ اس واقعے کو تقریباً 6 سال بیت گئے۔ یہ بھی ایک معمول کا دن تھا۔ کلینک میں مریضوں کا رش تھا۔ نسرین جو اب میری سینئر اسسٹنٹ بن چکی تھی، مریضوں کو احتیاط سے سنبھال رہی تھی۔ میں دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی جب نسرین نے انٹرکام پر کہا، ڈاکٹر صاحبہ ایک مریضہ آئی ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ آپ سے ملنا ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ کافی دیر سے انتظار کر رہی ہے، مگر میں نے معمول کے مطابق کہا نسرین بھیج دو، لیکن کہنا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ ایک انتہائی خوبصورت اور باوقار عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے نفیس لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کوئی 4 یا 5 سال کا، جو اپنی ماں کے گلے سے لگا ہوا تھا۔ اس عورت کے چہرے پر ایسی اپنائی تھی کہ میں منع ہی نہ کر سکی۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی تشریف رکھیے، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ عورت میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا آنٹی کو سلام کرو۔ بچے نے معصومیت سے میری طرف دیکھ کر سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، جی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، اور کیا تکلیف ہے؟ اس عورت نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ قائم رہی۔ اس نے ایک ایسی آواز میں بولنا شروع کیا جو میرے لیے بالکل اجنبی تھی، لیکن اس کے الفاظ نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، کیسی ہے ڈاکٹر شبانہ، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، یعنی اپنا دماغ دوہرایا، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، معافی چاہتی ہوں، شاید میں آپ کو پہچان نہیں سکی، کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟
उसने अपने आंसू पूंछे वो मुस्कुराई। उसने कहा, आपने मेरी आवाज तो पहली बार ही सुनी है, शायद इसीलिए नहीं पहचाना। फिर वो थोड़ा आगे झुकी और आहिस्ता से बोली, डॉक्टर आंटी, मैं गूंगी नहीं हूँ। ये अल्फाज, ये जुमला, ये जैसे उसके कान में मेरे टकराया था। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। वो बच्ची, वो 14 साल सहमी हुई हिना, जो आज मुकम्मल पुरएतमाद और खूबसूरत औरत बनकर मेरे सामने बैठी थी। मैंने लड़ती हुई आवाज में कहा, हिना तुम? वो रोते हुए बोली, जी डॉक्टर, मैं हिना हूँ। अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। ये ख्वाब लग रहा था। वो जिंदा थी, खुश थी, और सबसे बढ़कर वो बोल सकती थी। उसकी आवाज, जो उसके बाप ने जुल्म से छीन ली थी, आज मेरे कानों में रस घुल रही थी। वो भी उठ खड़ी हुई। उसे आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। उसने कहा, अगर उस दिन आप ना होती तो ना मैं होती, ना मेरी ये मुस्कुराती दुनिया, और ना ही मेरा बेटा, जिसका नाम मैंने असद रखा है। ये सुनना था कि मेरी आंखों से भी आंसू रवा हो गए। मैंने उसे गले से लगा लिया। ये वो बच्ची थी जिसे मैंने मरते हुए देखा था, जिसे मैंने उसके बाप के खौफ से गूंगा भरे देखा था। आज वो जिंदगी से भरपूर थी। मैंने उसके बेटे को गोद में उठा लिया। मैंने कहा, तुमने इसका नाम असद रखा? वो बोली, जी, आपके शोहर के नाम पर, जिन्होंने उस दिन मेरे बाप के जुल्म से मुझे बचाया था। और आपके नाम पर मैंने अपनी बेटी का नाम शुबाना रखा है, वो भी छोटी है। हम दोनों वहीं बैठ गए। वो मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताती रही कि कैसे उस दिन के बाद से उसके वालिद बदल गए हैं। उन्हें अपनी गलती का शदीद एहसास था। उन्होंने उमर और उसके खानदान से माफी मांगी थी, और अब सब एक साथ बहुत खुश थे। उमर एक अच्छी नौकरी कर रहा था, और वो खुद अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा था, वो नाकाबिले बयान था। आज मेरी जीत हुई थी। आज मेरे पेशे की जीत हुई थी। हिना के जाने के बाद मैं देर तक अपने दफ्तर में बैठी सोचती रही। आज उस बच्ची ने मुझे जिंदगी का वो सबक सिखाया तो जो बड़ी बड़ी किताबों नहीं सिखा सकी थी। मैं उस दिन 6 साल पहले ये सीखा था कि जो आंखें दिखती है हमेशा सच नहीं होता। सच्चाई अक्सर खौफ, दबाव और माशरती जब्र के अंदर गहरे पर्दों में छुपी होती है, कि उसे देखने के लिए सिर्फ आंखों की नहीं, दिल की बसीरत की जरूरत पड़ती है। मैंने सोचा, अगर उस दिन मैं भी हिना के बाप की धमकियों से डर जाती, अगर मैं भी कानून और पुलिस के चक्कर से बचने के लिए आसान रास्ता इख्तियार कर लेती, तो आज मैं एक नहीं 3 जानों की कातिल होती। तो इस बच्ची को, उसके मासूम बच्चे को, उसके साथ साथ उस सच्चाई को भी मार देती जिसके सहारे वो जिंदा थी। मैंने सीखा कि वालिदैन की झूठी अना, ये खोखला घमंड के लोग क्या कहेंगे, ये माशरे का डर अक्सर उनकी अपनी औलाद की जिंदगियों से कीमती हो जाता है। जब बार अपनी बेटी को मारने पर तैयार था, सिर्फ इसलिए कि अपनी नाक ऊंची रखनी थी, उसे जायदाद का लालच था, लेकिन वो ये भूल गया था कि औलाद से बड़ी कोई जायदाद नहीं होती, इज्जत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। आज हिना ने आकर मुझे बताया कि उसका बाप अब बदल चुका है। वो अब एक शफीक नाना बन चुके हैं। इसका मतलब ये था कि इंसान कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, सच्चाई की ठेस उसे बदल सकती है। हिना ने मुझे कहा, बाबा कहते हैं कि उस दिन आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, आपने मेरी रूह को भी मरने से बचाया है। आपने मुझे एक अच्छा इंसान बनने का मौका दिया है। ये अल्फाज मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं थे, और सबसे बढ़कर मैंने एक डॉक्टर होने का असल मतलब समझा। मेरा फर्ज सिर्फ अस्पताल के कमरों में बैठकर दवाइयां लिखना या ऑपरेशन करना नहीं था। मेरा फर्ज सिर्फ जिस्म का इलाज करना नहीं था। कभी कभी हमें रूह का भी इलाज करना पड़ता है। कभी कभी सच्चाई की तहों तक पहुंचना, एक मजलूम की खामोश चीख को सुनना, और एक जालिम के सामने डट जाना ही असल इलाज होता है। उस दिन हिना ने वो पर्ची मेरी जेब में नहीं, मेरी जमीन में डाली थी, और उस पर्ची ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया था। आज हिना की आवाज सुनकर मुझे जो खुशी महसूस हुई थी, वो दुनिया की किसी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती थी।
میں نے ایک زندگی کو بولنا سکھایا تھا، میں نے ایک سچائی کو زندہ رکھا تھا، میری زندگی کا، میرے اس پیشے کا آج حق ادا ہو گیا تھا۔